अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, आज आपसे गुफ्तगू करनी है उन कमेंट्स के बारे में जो हमारे जो ऑडियंस हैं उनकी तरफ से ग़ालिबन नहीं होते। ये हमारे कुछ ऐसे जानने वाले जिनको हसद और जलन ने मारा हुआ है, उसमें रिलेटिव्स भी हैं, उसमें दोस्त अहबाब भी हैं, और बिलखुसूस वो लोग जिन पर मैंने एहसान किए हुए हैं। तो अगर उन्होंने एहसान का बदला कमीनगी से ना दिया, भाई कमीनगी से नहीं देंगे तो फिर मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम करमुल्लाह वजहो, उनका इतना बड़ा हिकमत से खाली कोई भी कोटेशन उनका नहीं होता, लेकिन इस पर तो लोग ख़ास तौर पर इसको कोट करते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। इसकी वजाहत मैं पहले कर चुकी हूँ कि एक सहाबी ने सवाल किया था कि ये कैसे होता है, तो आपने कहा इसमें ये राज भी पिन्हा है कि किसी को पहचानना हो उसके ज़र्फ़ और किरदार को, तो उस पर एहसान करो, उससे नेकी करो। कमीना होगा तो तुम्हारे एहसान का बदला कमीनगी से देगा। तो ऐसी एक ख़ातून हैं जो बहुत दुपट्टा वग़ैरह सर पे तान के रहती हैं। मुझे कमेंट्स में ये कहा गया है कि आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया, आपके बड़े अच्छे होते हैं आपके प्रोग्राम्स, लेकिन आंटी आप दुपट्टा भी ले लिया करें सर के ऊपर, तो क्या ही बात है, आपका वज़न आपका कद बढ़ जाएगा, या पता नहीं आपकी गुफ्तगू का वज़न बढ़ जाएगा। भाई गुफ्तगू का वज़न जो है ना मेरे भाई, जो भी हैं आप या जो मैं समझ रही हूँ, अगर वो भी हैं तो दोनों को मैं शामिल कर रही हूँ। तो मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, एक मिसाल और सुन लीजिए। हमारी बहुत अच्छी एंकर हमारी दोस्त भी हैं महताब राशिदी, PTV की जो बेहतरीन कॉम्पेयर्स थी उसमें उनका शुमार होता था। वो सिंध यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भी रही हैं जामशोरों की। उसके बाद बेनज़ीर साहिबा की पहली गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर कल्चर भी रही हैं। महताब राशिदी से कौन वाकिफ़ नहीं है, मेरे पास भी मेरे चैनल पर 4-5 दफ़ा आपने उनके साथ हमारे प्रोग्राम इंटरव्यूज़ देखे होंगे। महताब को जनरल ज़ियाउल हक जब तशरीफ़ लाए, मैंने भी ख़बरें पढ़नी शुरू की थी, नई मुझे कुछ 6 महीने हुए थे। जब उनकी गवर्नमेंट आई, माशाल्लाह लगा, तो मीडिया पॉलिसी के लिए उनको अहकामात दिए गए PTV के मैनेजमेंट को कि जनाब जो ख़वातीन हैं वो सर पे दुपट्टा लेंगी। ये बज़ाहिर इसमें कोई बुरी बात नज़र नहीं आती, अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है, बिल्कुल लेना चाहिए सर पर दुपट्टा ख़वातीन को, ख़ास तौर पर जब वो एक सरकारी मीडिया, डोमेस्टिक मीडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को, अपनी रियासत को पूरी दुनिया में। तो फिर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि जहाँ वो एक ग्रेसफुल तरीके से अपीयर हों, और ग्रेसफुल होने के लिए दुपट्टा सर पे लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। आई एम सॉरी टू से, अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो मुझे इसकी वजाहत पेश कर दे। तो बाकी ख़वातीन अनाउंसर्स ने और न्यूज़ कास्टर्स ने, चूँकि न्यूज़ कास्टर्स को और अनाउंसर्स को उस ज़माने में और TV की जो कंपेयर्स होती थी उनको कहा गया कि चूँकि आप मेज़बानी करती हैं, आपको PTV का रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता है, तो आप जो है वो सरों पर दुपट्टे लेंगे। महताब राशिदी ने कहा मैं बिल्कुल सर पे दुपट्टा लेती हूँ, मैं एक टीचर की बेटी हूँ, मेरे वालिद टीचिंग के शोबे से वाबस्ता थे और हमने हैदराबाद में पढ़ा, वो लड़काने की वैसे तो रहने वाली हैं, तो हम दुपट्टा लेते थे सर पर। लेकिन ये आपने जो शर्त लगाई है ना, शर्त लगा के आप दुपट्टे ज़बरदस्ती जो पहनवा रहे हैं, सर पर डालने का कह रहे हैं, वो मैं नहीं करूँगी। तो लिहाजा उनको फ़ारिग कर दिया गया PTV से। उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे फ़ारिग कर दें, मेरे टेलीविज़न में PTV की वजह से अगर मेरी पहचान बनी थी तो जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते रहेंगे, जो मुझे वैसे जानते हैं कि हाँ मेरा कंडक्ट और कैरेक्टर मेरे टीचिंग के दिनों में कैसा रहा, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे असातिज़ा कलीग्स हैं, और यूनिवर्सिटी में वो चूँकि फिर बाद में रजिस्ट्रार भी हो गई थी जामशोरों में। तो उन्होंने कहा वो लोग मुझे जानते हैं, मेरे सर पे दुपट्टा लेने से और मुझे TV से फ़ारिग कर देने से मुझे एक धेले का फ़र्क नहीं पड़ा। बड़ी बात है, बड़ी बात है, और ये उसूलों की बात है, प्रिंसिपल की बात उन्होंने की। तो मेरे भाई, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको बहुत तकलीफ़ है। मेरे अक्सर कमेंट्स में वो ये कहते हैं कि सर पे दुपट्टा ले लिया करें। ये उनकी एक अच्छी एडवाइस ज़रूर है, मैं उनको अल्लाह ना करे उनकी एडवाइस के ख़िलाफ़ नहीं जा रही,
لیکن بات وہی ہے کہ ہم ضیاء الحق کے کہنے سے دوپٹہ کیوں پہنے بھائی، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے کہنے سے کیوں پہنے؟ ہم نے جب پہننا ہوتا ہے ہم خود ہی پہن لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے سر پہ دوپٹہ ڈال لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے عورت کو اپنی زینت چھپانی ہے۔ زینت کیا ہے؟ ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف، بالخصوص مردوں کی توجہ آپ کی طرف چلی جائے، آنکھ اٹھ جائے اور بری نظر اٹھے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے لباس کو ایسا رکھیں کہ آپ کے لباس سے آبسینٹی جو ہے، بے حیائی اور عریانیت نہ ظاہر ہو۔ ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں جو بہت ضروری ہے۔ ایسی نصیحتیں جو ہے نا وہ لوگ بھی کرتے ہیں، جس میں میرے کچھ حاسد بھی موجود ہیں، وہ دوسرے ناموں سے کامنٹس کرتے ہیں اور مجھے ان کا کامنٹ دیکھ کے مجھے فوراً میں اسمیل کر لیتی ہوں کہ مجھے جلنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جلنے کی ویسے بدبو ہوتی ہے، لیکن یہاں چونکہ بڑی تہذیب سے یہ فنکاری کی جاتی ہے، میں پہچان لیتی ہوں یہ کون ہے۔ تو میں ایسی ایک خاتون کو جانتی ہوں، ابھی پچھلے 2 کلپس میں ان کو میں نے ایکسپوز بھی کیا ہے۔ ان کے گھر کی خواتین سلیولیس بلاؤز پہنتی تھیں، ان کی والدہ، یعنی جوانی میں تو انہوں نے کبھی پردہ کیا نہیں، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیا۔ جب دکھانے کا وقت تھا تب تو خوب دکھایا، جب چھپانے کا وقت تھا تو کچھ بھی نہ چھپایا آپ نے۔ اب جب کوئی دیکھنے والا نہ رہا، 70-75 سال کی، 80 سال کی عمر میں، اب سر پہ دوپٹہ تان کر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ابھی ایک سب سے تازہ مثال آپ کے پاس پنکی پیرنی کی ہے، عمران خان صاحب کی اہلیہ خاتون اول، وہ بھی بڑی ماڈ اسکواڈ ہوتی تھی۔ اچانک جب انہوں نے یہ پیری مریدی، تعویذ، جادو، گنڈے، یہ سارے دھندے شروع کیے تو پہلا کام کیا کیا؟ اپنا لباس میں دوپٹے کو سر پہ ڈالا، بلکہ چادر کی طرح ڈالا اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ آپ کو میں آج ایک اسلام کے بارے میں ایک حقیقت بتا دوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے رسول نے، ایک خاتون تھیں جو بہت ہی پیشہ ور خاتون تھیں، یعنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ ایک بازاری عورت تھیں، اور سب جانتے ہیں ان کو کہ ہندہ جو ہے، جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا، وہ عرب معاشرے میں ایک برے نام سے پہچانی جاتی تھی، اور بری عورتوں کی پہچان یہ ہوتی تھی، یہ یہاں کے ریڈ لائٹ ایریا کی طرح کا نہیں ہوتا تھا کہ مخصوص ایریا، اور نہیں، وہ اپنے گھروں پر سرخ رنگ کا جھنڈا لگا لیتی تھی، جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں ایک طوائف رہتی ہے، تو بس وہ اس سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ ہندہ جو ہیں وہ انہی خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو آپ کو عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے پیسے بھی آفر کیے اور کہا ہم آپ کو خوبصورت خواتین بھیجیں میں، جس میں ہندہ کا نام سب سے آگے تھا، جو ابو سفیان کی بیگم بنی بعد میں۔ تو یہ وہ خاتون تھیں۔ جب پردے کا حکم آیا 17 سال بعد سورہ نور میں، قرآن آپ کو پتہ ہے نا 23 سال تک کلام مجید نازل ہوتا رہا، حادثات ہوتے تھے، واقعات ہوتے تھے، سچویشن ایسی ڈیولپ ہوتی تھی کہ پھر آیت کا نزول ہوتا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، یہ احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ پردے کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے، خواتین سے کہا گیا کہ وہ صرف اپنی زینت کو چھپائیں گی، یعنی ایسا لباس نہیں پہنیں گی جس سے ان کو خامخواہ میں لوگوں کی نظریں ان کی طرف مبذول ہوں۔ اور کیا حکم دیا؟ چہرہ کھلا رکھیں گی۔ چہرے کا پردہ نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اس وقت عرب میں بری عورتیں چہرہ چھپا کر باہر جایا کرتی تھیں برے کام کرنے کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس کی بہن، کس کی بیٹی، کس کی بیوی، کس کی ماں برے کام کرنے جا رہی ہے۔ آپ کو تو غیب کا علم تھا، رسالت مآب کو معلوم تھا کیا ہوگا۔ پردے کے احکامات آنے کے بعد آپ نے کہا پردہ کریں گی، زینت چھپائیں گی، ایسا لباس نہیں پہنیں گی، لیکن چہرہ کھلا رکھیں گی تاکہ تم ایکسپوز ہو جاؤ سوسائٹی کے سامنے، تم ہو کون، کس کی بہن ہو، کس کی بیٹی ہو، کس کی ماں ہو۔ تو ایسی ایک خاتون میرے بھی نظر میں ہے، وہ عربی کی کوئی کلاسیں وغیرہ بھی لیتی ہیں، قرآن کلاس کہتی ہیں، وہ اس کو 25-30 سال سے کر رہی ہیں۔ میں اکثر عربی کے بارے میں جب مجھے ظاہر ہے میں اس معاملے میں ذرا کیا بہت زیادہ میری جو ہے وہ نالج نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں
بہت سارے احکامات کی وضاحت درکار ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ ہم کسی ایکسپرٹ سے ہی پوچھیں گے جو عربی کا ایکسپرٹ ہو جائے یا عربی کے بارے میں زیادہ جانتا ہو۔ تو ایک خاتون ہیں جن سے میں اکثر یہ پوچھ لیا کرتی تھی کہ یہ عربی میں کیا، یہ جو عربی کا یہ لفظ آیا ہے، عربی میں بہت سارے الفاظ جو ہیں ان کے بہت سارے معنی ہیں، اور وہ مکی آیات اور مدنی آیات کے احکامات جو ہیں وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے آتے تھے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جوانی میں وہ بہت ماڈ اسکواڈ ہوتی تھیں، اور اب انہوں نے ایک NGO بھی بنا لی ہے، اور وہ سر پہ دوپٹہ لینے کے بعد ہر ایک کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ بھائی سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے۔ بھائی تم نے کیوں نہیں لیا؟ اب بڑھاپے میں 80 سال جب تمہیں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے تو اب تم سر پہ دوپٹہ لے کے کیا بتانا چاہتی ہو؟ تو بیلنس رہو، اپنے آپے میں رہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ مت سمجھو کہ لوگ تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، تمہاری فیملی کو نہیں پہچانتے۔ تو ان نصیحتوں کو لوگوں کو، اس نصیحت میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میرے جس بھی آڈینس میں سے جس نے بھی یہ کامنٹ کیا ہے، میں ان کی خدمت میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ سر پہ دوپٹہ لینے یا نہ لینے سے کوئی عورت بے حیا نہیں ہو جاتی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ وہ بے حیائی کے کام، غیبت، دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ اس سے کہیں زیادہ بری بات ہے، اس سے زیادہ کہیں ذلیل حرکت ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، چونکہ ان کے پاس بڑے واضح احکامات آ گئے تھے کہ کون کون سی برائیاں ہیں جس میں آپ کو اب مبتلا نہیں ہونا ہے، چونکہ اسلام آ گیا ہے۔ اور جو عرب کا قبائلی معاشرہ جو تھا، یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، سب کو معلوم ہے ٹرائبل سوسائٹی تھی، اور جو قبائلی جو نظام ہوتے ہیں ان میں جہاں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں وہاں بہت بری چیزیں بھی ہوتی ہیں جو عربوں میں موجود تھیں۔ اور اس پر پھر کبھی ہم بحث کریں گے کہ ان پڑھ اور جاہل میں کیا فرق ہے۔ ان پڑھ کی معافی ہے چونکہ وہ جانتا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ پہلے تم جانتے نہیں تھے، اب تمہارے پاس ایک ایسا بہترین نبی آ گیا کہ اس کے بعد تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تم نے اپنے سارے انبیاء جو آئے تمہارے اندر، بنو اسرائیل سے خاص طور پر مخاطب ہے پروردگار، کہ تم نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، تم نے ہر کتاب کے اندر ترمیمیں کی، اپنی مرضی کی۔ اب جو کتاب بھیج رہا ہوں یہ سینہ گزٹ کے طور پر میرے مہدی آخر الزماں تک یہ ایز اٹ از چلے گی، اس میں تم زیر زبر پیش تک کی ترمیم نہیں کر سکو گے، اور نہ ہی میرے اس نبی جیسا کوئی اور نبی اب میرے پاس ہے۔ اگر اتنے بہترین کردار کے حامل جو ماڈل ہیں کسی بھی مسلمان کے لیے بھی، یہاں تک کہ نان مسلمز بھی کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کردار، علم کسی نبی کے پاس نہیں تھا۔ امام الانبیاء کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہم ذریت ابراہیمی ہے، دین اسلام دین ابراہیم ہے اصل میں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نصیحتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا آپ اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ دوپٹہ کیا آپ سر پہ لیں، آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ کے کردار کی وہ خامیاں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اللہ اپنے گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے کیے ہیں، لیکن اس نے کہا حقوق العباد کو معاف میں نہیں کر سکتا، میں نے یہ ذمہ داری نہیں لی، یہ تم جن کے خلاف کرتے ہو یہ ان کے ذمہ ہے۔ تو ایسے فنکار جو ہیں ہم ان سے واقف ہیں، اور اب تو یہ پنکی پیرنی کے آ جانے سے تو بہت کچھ کھل گیا ہے۔ عمران کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا حرکتیں نہیں کیں، فائنینشیل کرپشن سے لے کے ہر طرح کی ذلالت۔ جو عورت اپنے بچوں، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو چھوڑ کر بے حیائی کے راستے پہ چلی، تم عمران خان اگر تمہارے مرید تھے تو تم اسے بھائی بھی تو بنا سکتی تھی نا بھائی، کیا خرابی تھی تمہارے شوہر میں؟ کیا خرابی تھی تمہارے شوہر میں؟ لیکن چونکہ تم بدکار عورت تھیں تو تم بدکار ہی رہیں، تم نے عمران کو بھائی نہیں بنایا، کچھ اور بنایا تم نے، چونکہ تمہارے ارادے کہیں اور تک جانے کے تھے۔ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ چادریں سر پہ اوڑھنے اور نقاب ڈال کر چہرہ چھپانے سے آپ کے عیب نہیں چھپ سکتے، اللہ کی ذات جو ہے نا وہ آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے ایسی خواتین کو۔ میں نے کہا نا اس نصیحت میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی زینت چھپائیں، بے حیائی کا کام نہ کریں، بے حیائی کے کارنامے آپ کے نہ ہوں، اور دل آزاری نہ کریں کسی کی، حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ وہ تو آپ رکھ نہیں رہے، دوپٹہ سر پہ لے کر آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا، نہیں کوئی تیر نہیں مارا، آپ نے بے وقوف بنایا لوگوں کو۔ خدا حافظ۔
افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے بیٹھے